अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। तब्दीली आ गई, बुर्ज उलट गए, तख्त का तख्ता कर दिया गया, हर चीज़ तयशुदा प्लान के मुताबिक अमल करती चली गई और हमने देखा कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई। मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर की राह लेना पड़ी और उन्हें घर भेज दिया गया। ये सारा काम उसी तरह हुआ जैसे तयशुदा था और जिसका अंदाज़ा था आइन और कानून के ऐन मुताबिक। लेकिन इस सारी कहानी में बहुत से लोग विलन बन गए, बहुत से लोग हीरो बन गए, बहुत से कवानीन के जो लकूने हैं वो आश्कार हो गए और इसके साथ साथ निज़ाम की कई खामियां भी सामने आ गई। बहुत से पसे पर्दा किरदार सामने आ गए और बहुत से चेहरों से निकाब भी उतर गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग विलन जो बन गए हैं वो शायद तारीख़ के एक डार्क साइड पर खड़े हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर हैं। लेकिन शायद अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। शायद अभी कोई भी ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि ये किसका उरूज है और किसका ज़वाल, कौन तारीख़ की सही सिमत पे खड़ा है और कौन तारीख़ मोड़ पर। बहरहाल अभी इस हवाले से शायद ज़्यादा वक्त ना लगे और बहुत जल्द ही चीज़ें निकल कर सामने आने लगें और बहुत सारी ऐसी नॉट्स जो अभी तक बंधी हुई हैं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगी। ये तो है कल रात का सारा वाक़या, लेकिन अब इससे आगे क्या? जो हुकूमत चाहती थी, जो अपोजिशन चाहती थी, उसने हुकूमत के साथ वैसे ही किया, वो हो गया। मोस्ट प्रोबेबली कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, तो फिर उससे आगे अब क्या लाहेअमल होगा, सियासी हिकमत अमली क्या होगी, ये जो PDM का इत्तेहाद अब हुकूमती इत्तेहाद में बदलेगा, कितनी देर चलेगा और कैसे चलेगा, इसके हवाले से भी गुफ्तगू। और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपोजिशन के लिए एक अपोजिशन में जाके हुकूमत के लिए एक दर्द सर बनने जा रही है, कितनी जल्दी अर्ली इलेक्शन करवाने में कामयाब होगी, इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले मैं जाऊँगी इमरान साहब आपकी तरफ। काफ़ी हमने देखा हैपनिंग वाली रात थी ये और हम लोग साथ ही थे जब ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन इमरान साहब, आप समझते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या थी, कहाँ पर सबसे बड़ी खामी हुई? थोड़ा सा एक एनालिसिस लेके फिर हम आगे की बात ज़ाहिर करेंगे, लेकिन जो सारा कुछ ये हुआ उसकी वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सादा सी बात कि जिस नहज पे मामलात को ले जाया गया और जो सूरत हाल पैदा की गई, मैं कहता हूँ उस पर हम बहस करेंगे तो फिर एक लंबी बहस छिड़ जाएगी और सारी बातें वही डिस्कस होगी। कोई एक चीज़ जो आप समझता है कि बुनियादी वजह बनी इमरान खान साहब के जाने की? बुनियादी वजह उनकी हट दर्मी। देखिए, रियासत जब एक्टिव होती है ना, जब आप रियासत को ये मैसेज दें कि मैं ना मानूं, मैं ना अदालत, ये तो बिल्कुल आखिर में जाके हुआ ना। मैं तो कह रही हूँ खराबी पैदा कहाँ से होनी शुरू? खराबी तो उसी वक्त पैदा हो गई ना। खराबी तो उस वक्त पैदा हुई जब आपने ये काम शुरू किया कि आपने एक कहा कि जी मुझे अगर सफ़ा लग हुआ है, सफ़े में कोई दरार आई है तो समझ लें कि मैं ठीक हूँ और दूसरी साइड गलत है। आपने ये तासुर देना शुरू किया। यानी जब आप सिर्फ ये करें कि अपने आप को ही सही मानना शुरू कर दें और दूसरे को गलत। देखिए, आप जितने दुनिया में देखेंगे ना बड़े लोग हुए हैं, जो फैसले जब उन्होंने किए हैं तो उन्होंने पहले सबसे अपनी गलतियों को तरफ देखा है, अपने आप को दुरुस्त किया और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरों पे इतराज़ात किए। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों पे इतराज़ात करें और अपने आप को ठीक समझे तो पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा मुझे शख्स बता दें जो 100% हाँ, खुद एहतसाबी भी ज़रूरी है और ज़्यादा खुद एतमादी भी बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को उनके हवारियों ने, उनके कुछ मशीरों ने ऐसी वो सबज बाग दिखाए, ऐसी बातें की कि जिनसे उनमें ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी आ गई। वो चीज़ फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पे मुश्किलात का बाइस बनती गई। हिलाली साहब, ये इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के कि आगे आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को पहले 3-4 जो बेसिक काम हैं, अगली जो फाइट जिसका वो ऐलान कर चुके हैं कि वो जिद्दोजहद करेंगे और सब जानते हैं कि वो फाइटर हैं और वो करेंगे, उस फाइट से पहले उन्हें 3-4 बुनियादी काम कौन से करने चाहिए? बुनियादी काम वो तो कह दिया है कि उसका क्या प्रोग्राम है। उसने कह दिया है कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, मैं लोगों को उठारूंगा, मैं अपने इलेक्टोरेट से मिलूंगा, उनको गैल्वनाइज करूंगा
ان کو ہر قسم کا میں ان کے ساتھ رابطہ رکھوں گا. وہ اس کا کام ہے. جو کام ایک لیڈر کا ہوتا ہے بتائے گا جا کے یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے نپٹنا ہے اور یہ ہمارے سے ہمارا باقی ٹرم چھین لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز اگر جیسے انہوں نے اینالائز کیا ہے واٹس رانگ ود مسٹر عمران خان, تو میں کہوں گا 2 انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں ود ریگارڈ ٹو دا شریفس. ایک واقعات تو یہ ہوا ہے کہ وہ جنرل جیلانی کے ہمسایہ تھے اور جنرل جیلانی کا جب دیوار گر گیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فری فکس کر دیں گے جنرل جیلانی کے لیے. تو جنرل جیلانی اتنا خوش تھا کہ اس نے جا کے پھر نواز شریف وہ ضیاء الحق کو بتا دیا اور اس کے بعد نواز شریف کا کریئر ٹک آف. اور بڑی افسوس کی بات کہہ رہی ہے. اور دوسری بات جو انبلیویبل تھا کہ اتنا لکی آدمی نکلا کہ جتنے بھی اس نے چوری کی ہے کبھی اس کو پکڑا نہیں گیا, کبھی اس کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھا گیا. تو اس قسم کی اگر قسمت کسی کے پاس ہو تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں آدمی. اٹس ویری لکی, از ویری لکی. ٹھیک ہے, تو ان کی آپ کو لگتا ہے کہ لک زیادہ کام کر گئی اس لیے یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا اکارڈنگ ٹو پلان. لیکن بہرحال یس لک اینڈ پاکستان کی خامیاں کہ ادھر کوئی ہے نہیں. اسے کرمنل انٹرپرائز, میں نے تو کل آپ کو ایکسپلین کیا کیسا کرمنل انٹرپرائز ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16 ارب 4 نوکر پاپڑ والے سمیت کل 11 تاریخ کو پیشی ہوگی نیب میں. اب پتہ نہیں نیب سے وہ نکل آئے ایک دفعہ اور شاید انہوں نے چھٹی لے لی ہوگی. یہ کبھی سنا ہے آپ ایک آدمی ایک طرف حلف لے رہا ہے پرائم منسٹر کا اور دوسری طرف 16 ارب منی لانڈرنگ. کوئی نہیں پیش ہو رہا سر. کل ہم پرانے پاکستان میں واپس آ گئے, کوئی پیش نہیں ہو رہا کل. لیکن بہرحال اس وقت فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, ہم پرانے پاکستان میں آ چکے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کرتے ہیں, کچھ آگے کا لاہ عمل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. چودھری صاحب سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے, کافی کنفیوژن ہے کہ کل آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. ریزگنیشن کا آپ بات کر رہے ہیں لیکن کچھ اور آپ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ریزگنیشن نہیں کریں گے, تو کوئی اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آج پورا پاکستان جس طریقے سے باہر نکلا ہے. میں خود اس وقت F9 پارک اسلام آباد میں جا رہا ہوں جہاں پہ PTI کا پروٹیسٹ ہے اور میلوں میں اس وقت گاڑیاں ہیں. یہ عمران خان کے بغیر ہوئے پورا پاکستان اس وقت ہر شہر جو ہے اس سے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. پورا پاکستان اس وقت باہر ہے اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی. اس غیر ملکی جو تسلط ہمارے اوپر ہوا ہے, ایک سوورن حکومت کو ختم کر کے جس طریقے سے یہ حکومت اپوائنٹ کی گئی ہے اس کے لیے پورا پاکستان آج باہر ہے. تو میں پورے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, پورے پاکستان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آج کے لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور اس جدوجہد میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کل کی جو ہمارا پلاننگ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہے, ہم چاہتے ہیں الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن کی طرف جائے بغیر اس کرائسس کا, اس بحران کا کوئی حل نہیں. لیکن اس کے لیے کیسے آپ ارلی الیکشن لے لیں گے؟ ابھی تو PDM کا پلان تو کچھ اور ہے, وہ تو کچھ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم مہینے لگیں تاکہ وہ کچھ اصلاحات کر لیں پھر الیکشن میں جائیں. تو کیسے آپ لوگ پریشر کیسے بلڈ کریں گے؟ دیکھیں, ہم اس سسٹم میں جس سسٹم کی کوئی سینسٹی نہیں ہے, جو سسٹم باہر سے پوسٹ کیا گیا ہے, ہم اس کا حصہ بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بقاؤ لوگوں کے ساتھ, بے ضمیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پاکستان کی عوام کی توہین ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد اب سڑکوں پر ہوگی, یہ جدوجہد پاکستان کی گلی محلوں میں ہوگی, شہروں میں ہوگی, گاؤں میں ہوگی اور ہم اپنی آزادی انشاءاللہ واپس لے کے رہیں گے. تو فواد چودھری صاحب, یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ریزگنیشن دے کے تو بالکل میدان کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ سارے عہدوں پہ اپنی مرضی کے لوگ تعینات کر لیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا؟ یہ ایک اچھی آپشن ہوگی. اصل فیصلے جو ہے وہ اسلام آباد کے ایوانوں میں نہیں ہوں گے. اصل فیصلے پاکستان کی سڑکوں پر ہوں گے, گلیوں میں ہوں گے اور بازاروں میں ہوں گے.
اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے پاکستان کے عوام کو غلام بنا سکے گا وہ نہیں بنا سکے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن فواد چودھری صاحب سڑکوں میں تو فیصلہ آپ کروا رہے ہیں، لیکن فیصلہ جو آپ کے خلاف ہوا ہے وہ ایوانوں میں ہی ہوا ہے ویسے نہیں، تو یہ کون سا فیصلہ ہے؟ عوام جس فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ عوام اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، اور اگر عوام ایک فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلے کورٹ رومز میں ہو سکتے ہیں، اب آج ذرا دیکھیے پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور اس کو ذرا دکھائیے کہ جو کہتے تھے کہ آپ کورٹ رومز میں بیٹھ کے فیصلے کر لیں گے تو وہ سیاست کے فیصلے ہو جائیں گے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ ماشاءاللہ سڑکوں کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور ایوانوں کے فیصلے بھی آپ کئی فیصلوں میں خود شریک رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہ مزید بھی ہیں جہاں پہ اصل فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اصل فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ جائے گا؟ اصل فیصلے عوام کی طاقت کے ساتھ ہوتے ہیں، عوام کی طاقت جدھر ہوگی سارے فیصلے ادھر ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت کے اوپر رلائیں گے۔ فواد چودھری صاحب، کب تک یہ لوگ سڑکوں پر آپ لوگ نکالیں گے؟ رمضان کا مہینہ بھی ہے، گرمی بھی آگے ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ احتجاجی تحریک کنٹینیو رکھنا اس مومنٹم میں پاسبل ہوگا؟ لوگوں کے اپنے بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں روٹی پانی کے۔ آزادی کی تحریکیں گرمیوں میں اور سردیوں میں تفریق نہیں کرتی، جو جذبے ہوتے ہیں وہ گرمیوں سردیوں کے نہیں ہوتے، جذبے تو جذبے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لاکھوں لوگ اس طرح سے آج پورے پاکستان میں باہر نکلے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کروڑوں لوگ اس وقت پاکستان کے لوگ اس وقت اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ اس آزادی کی تحریک میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور ان کا پوائنٹ آف ویو وہ کہہ رہے کہ جی عوام میں ہی ہم جائیں گے۔ اب چونکہ بات جلسے جلوس کی ہو ہی رہی ہے تو میں آپ دونوں سے بھی یہی اس پہ ضرور کامنٹ لوں گی۔ عمران صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سڑکوں پر آنے کی سیاست ہے اس کا اندیا تو پہلے ہی عمران خان صاحب دے چکے تھے جب وہ وزیر اعظم ہی تھے، یہ ورک کرے گا ان کے لیے جو یہ چیز چاہ رہے ہیں؟ اس کا موٹیو حاصل کر لیں گے لوگ؟ دیکھیں اس وقت موٹیو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے بیانیہ۔ یہ انہیں بھی پتا کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا جنگ آزادی کی جنگ ہے اور کروڑوں لوگ اکٹھے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں صرف یہ ہے کہ وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کرپشن کا خاتمہ۔ انفارچونیٹلی مجھے ذاتی طور پہ اس کا بڑا دکھ ہے کہ وہ اس بیانیے کو کامیاب نہیں کر سکے، وہ بیانیہ ان کا پوری طرح اس پہ وہ کامیابی نہیں ہوئی، اور کسی بندے سے بھی، کسی کرپٹ آدمی سے بھی جو مبینہ طور پہ ان کی نظروں میں کرپٹ تھا، وہ لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لا سکے۔ وہ بیانیہ تو پٹ گیا، لہٰذا اب وہ اس سے اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے بیانیہ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے غداری، عالمی سازش، اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس، اور پھر یہ کہ ساتھ اب مظلوم بننے کا، جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں جس طرح سے نکالا گیا ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں سیاسی جماعتیں ایسا کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں اپنا بیانیہ بناتی ہیں، اور ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا بیانیہ اپنی مرضی کا بنائے۔ لیکن میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ بیانیہ وہ جو بھی بنائیں صرف اتنا خیال رکھیں کہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے مزید انارکی پھیلے۔ ٹھیک، ہلالی صاحب آپ کو لگتا ہے یہ صرف ایک نیریٹو بلڈنگ ہے؟ جی آ جائیے، میں اسی طرف یاد کر لیجیے آپ بات۔ نہیں لیٹ می اسٹاپ یو دیئر۔ دیکھیے ہم ایک بڑے سیریس اور بڑے سینسٹیو موقع پہ ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ ایک گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے، چلو وہ مان گئے، سلیکٹڈ کا مطلب ہے دھاندلی ہو گئی الیکشن میں، نو پرابلم، دھاندلی ہر وقت ہوتی ہے، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے، پورا پہلے کی بھی گورنمنٹس کچھ سلیکٹڈ تھے۔ اب ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ، ہم کہہ رہے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ امپورٹڈ کا مطلب سیڈیشن، باہر سے پیسے لے کے، مدد لے کے۔ امپورٹڈ گورنمنٹ اور سیڈیشن، اس کا مطلب ہے کہ اگر واقعی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان لوگوں کا لنک ٹریس ہوا تو وہ قانون کہتا ہے سزائے موت، اور ویسے اس قسم کے لوگوں کو پکڑنا، اگر آپ پکڑ سکتے ہیں اور سزا دے سکتے ہیں تو شاید ایک سول وار کا ایک ڈینجر بنتا ہے، وہ واقع پھر غدار بنتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا امپورٹڈ، یاد رکھیں
کہ اگر اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انویسٹیگیشن نہ ہو. آپ کہیں گے تم کس قسم کے آدمی ہو؟ پہلے تو ہفتہ بھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو، پورا ہفتہ آپ کہتے رہیں گے انویسٹیگیشن. نہیں، listen to me. اس خط کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انویسٹیگیشن زیرو غداروں کو پیدا کرے، ہو ہی نہیں سکتا. جس قسم کی اس کی ورڈنگ ہے. آپ نے دیکھ تو نہیں لیا I want to tell you something. کچھ چیزیں میں نہیں بتاؤں گا نا. I want to tell you something. اگر آپ اس قسم کی وچ ہنٹ شروع کریں کہ کون غدار ہے، اگر آپ کے کورٹس ایسے فیصلے کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو ٹانگیں گے، عمر قید کریں گے، اور اس پہ کہ وہ غدار ہیں. کیوں کہ آپ نے ان کو ڈٹرمن کیا. تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ جو گورنمنٹ تھی اس کو نکالنے کے لیے اگر ہمیں باہر سے بھی امداد ملنا تھا کوئی بات نہیں، ہم ہیں، وی آر آن دا رائٹ پاتھ. وہ آدمی از ناٹ آن دا رائٹ پاتھ. ایک بہت سینسٹیو سچویشن پیدا ہوتا ہے. مگر اگر آپ کچھ نہ کریں تو اگر بھی غدار ہیں کیا ہوگا؟ وہ مر جائیں گے نا، ان ڈیو کورس، نیچرل ڈیتھ، ختم، چپ چاپ نکل جائیں گے ہمارے سوسائٹی سے. مگر اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹانگنے لگ جائیں گے تو انتشار ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ختم کبھی نہیں ہوگا. ہلالی صاحب ایک آدمی کے پھر ایک آدمی، آپ ایک منٹ، ایک آدمی کے پیچھے آپ نے 13 پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا اور 600 کروڑ پیسے اور $300 ملین بائیڈن سے لے کے ایک آدمی کو ٹو برنگ ہم ڈاؤن اتنا لگا ہے آپ کو. یو وانٹ می ٹو ریپیٹ؟ نو. تو اتنے سب چیزیں لگے ہیں ایک آدمی کو گرانے کے لیے. ہلالی صاحب آپ نے بہت سنگین الزام لگا دیے ہیں. 600 ارب اور $300 ملین، خدا کا واسطہ یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اتنے سنگین الزام نہ لگائیں بغیر کسی ثبوت کے. معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں سب سے آسان ہوتا ہے نا کہ اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے آ گئے. اور جو چیز آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ مفت ہو گیا. سوری مفت. میری گزارش نہیں I withdraw the figures. I withdraw. میں کہتا ہوں جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کچھ ہیں آپ، کافی ہے وہ آپ کے لیے. اور 13 پولیٹیکل پارٹیز وہ کافی ہے. میری گزارش سن لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے نا، آپ نے جو گفتگو کی ہے یہ بڑی سینسٹیو گفتگو ہے. اور مجھے احساس ہے کیونکہ مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ کتنے محب وطن آدمی ہیں. میں ہمیشہ آپ کی اس بات کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میں ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں. جب میں ہلالی صاحب آپ کے بارے میں کوئی بات کروں گا یا آپ میرے بارے میں کوئی بات کریں گے یا ہم دونوں سمینہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو اس کی ایتھینٹسٹی اس لیے زیادہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں علم ہے، ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب باتیں ہم ایک براڈر پرسپیکٹیو میں کرتے ہیں، جس طرح کہ ابھی ہلالی صاحب فرما رہے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سنی چیزوں پہ ہم صرف یہ باتیں کر نہیں سکتے. دیکھیں جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا، ایگزیکٹلی میں پوچھنے لگا تھا ہلالی صاحب سے اس وقت کہ کیا آپ نے وہ لیٹر دیکھا ہے، یا صرف سنائی باتوں کے کہ فلاں نے مجھے یہ بتایا کہ فلاں نے یہ دیکھا، فلاں نے بھیجا، فلاں نے پڑھا. جب تک یہ چیزیں فلاں بن فلاں پہ چلیں گی نا اس وقت ٹھیک نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہلالی صاحب کی ایک بات سے بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے نا اختلاف کروں گا. میں کہتا ہوں جتنی مرضی اس پہ تباہی آ جائے، جتنا مرضی انتشار پھیل جائے، جو غدار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. یا تو آپ ثابت کر دیں کہ وہ غدار ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی بندہ، کوئی سیاستدان، کوئی اس طرح کا بندہ غدار بننے کی جرت نہیں کرے گا. انہیں پتہ ہوگا کہ جو غداری کرے گا اس کو سزا ملے گی موت کی، اور یہ چیزیں ونس فار آل ختم ہو جائیں گی. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں عمران صاحب. ہمارے ملک میں کبھی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. تھینک یو. ہم نے یہ دیکھا ہے انویسٹیگیشن بھی ہو جائے گی، پھر اس انویسٹیگیشن پہ بھی کوشچن آ جائیں گے کہ جس نے کی وہ اس کا فلاں کا رشتہ دار تھا، اس نے اس کو نہیں بلایا. اس نے ہمارے ہاں کبھی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. عمران صاحب ڈونٹ گو ڈاؤن دس روڈ، ڈونٹ گو ڈاؤن دس روڈ. عمران صاحب پلیز ڈونٹ گو ڈاؤن دس روڈ. آپ کا ٹریٹر، آپ کا غدار دوسرے کا ہیرو بنتا ہے. یہ آپ مہربانی سے نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے وہ کون ہیں
ان کو آپ انڈر انویسٹیگیشن رکھیں, سپرویژن رکھیں, سب چیز رکھیں, مگر پولیٹیکل مارٹرز آپ پیدا مت کریں پلیز. ہلالی صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب بھٹو کو ٹانگ دیا تھا, آپ کو پتا ہے جب بھٹو کو ٹانگ دیا تھا کیا ہوا تھا؟ اس کی پوری فیملی باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہی چیز تھا اس وقت کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے اور ہندوستان ٹھہرا ہوا تھا. You know what has happened? یہ ہوا کیا ہے؟ ففتھ جنریشن وار. لوگوں کو تقسیم کرو, یہ ہو رہا ہے اس ملک میں اور ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہلالی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرے موقف کی تائید کر دی. وہ کیسے کہ اگر 22 کروڑ میں سے 11 کروڑ, چلے میں مان لیتا ہوں سروے کو چھوڑ دیں, ہم 11 کروڑ آدمی اگر عمران خان صاحب کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو 11 کروڑ ایسے ہیں جو اپوزیشن کے موقف کی حامی ہیں. یعنی پولرائزیشن اتنی شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے جس سے معاملات خراب ہوں گے. لیکن یہ تو اب ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ 11 کروڑ ہے, یعنی 50% ہے. یہ تو اب ڈیسائیڈ کرنے والے ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے, نہ یہ سوشل میڈیا پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, یہ تو الیکشن ہی ڈیسائیڈ کر دے گا. سمینا سنیں, میں کہتا ہوں جی 70% اور 30% ہے, چلیں ایسے کر لیں, آپ خوش ہو جائیں. 70% آپ ایک طرف دے دیں, 30% دوسری طرف دے دیں, جیسے آپ کا دل کرے. لیکن کیا ڈویژن تو ہے, اس 30% کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں اپنے سسٹم پہ, ہمیں اپنے اداروں پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اگر یہ بات ہے کہ ہمیں نہ اپنے سسٹم پہ یقین ہے نہ اپنے اداروں پہ یقین ہے, کسی پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہاں کوئی بات یہ کہ سب چیزیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بس اس پہ بھروسہ کرنا ہے. ایک کیریکٹر ہوتا ہے, وہ شو ہوتا ہے تو خود ہی بھروسہ آ جاتا ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی ہے اور بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے, لیکن بہرحال تھوڑا میں چاہوں گی کہ بریک کے بعد جب ہم آئیں تو اس کو تھوڑا سا پولیٹیکلی انالائز کرنے کی بھی کوشش کریں کہ آگے کیا کیا چیلنجز ہیں اپوزیشن کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی. اس پر تھوڑی مزید بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور اب بہرحال جو بھی ہے سو ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ کل اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ملک کے تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے چیلنجز ان کے سامنے بھی ہیں. انہیں بھی ظاہر ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ معیشت کی کیا حالت ہے, پھر اتنی ساری پارٹیز کے ساتھ اتحاد ہے, وزارتوں کی تقسیم اور بہت سارے دیگر انتظامی معاملات, ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اور ایسے میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی ایک احتجاجی تحریک بھی ان کے سامنے کھڑی ہوگی, اس سے بھی نمٹنا ہوگا. تو یہ سب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, تھوڑی اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ہلالی صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بن جائیں گے تو اتنا آسان ہے ان کے لیے اس کو لے کے کیری کرنا, یا اس کی عمر کم ہی ہوگی ان کی بھی پرائم منسٹرشپ کی؟ دیکھیے سمینا, اٹس اے گڈ کویسچن. وہ چاہتے ہیں, اپوزیشن چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم 6 مہینے, 4 سے 6 مہینے تگڑا پاور میں رہیں. اس لیے جیسے میں نے اس دن آپ کو ایکسپلین کیا اور میں پھر کوئکلی کہتا ہوں, وہ چاہتے ہیں ان کے کیسز اور کنوکشنز ختم ہو, ان کے بھائی کو واپس آئے گا, وہ بھی اوور ٹرن ہو جائے گا, قانون بدلیں, ای وی ایمز ختم کریں, اوورسیز پاکستانیز کا نہ ووٹ دیں اس الیکشن پہ, اس لیے کہ وہ نہیں ووٹ کریں گے ان کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پورے دنیا میں, آسٹریلیا سے لے کے لنڈن تک. اور میں آپ کو بتا دوں, آج ابھی میں نے پتہ کیا ہے میرے کیمرامین سے کہ ہمارا جو ڈیمونسٹریشن ہے 3 تلوار پہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے, 3 تلوار پہ کراچی میں, وہ 7 سے 12 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اینڈ یو نو دیٹس اے لاٹ آف پیپل. وہ بہت سارے لوگ ہیں, وہ جوش اور جذبہ سے آتے ہیں, وہ ایسے نہیں آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر ٹریفک چلتا ہے بس گاڑی رک گئے, نو, وہ چل کے آنا پڑتا ہے, اس کی جیوگرافی ایسی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک تصنیف از ڈیوائیڈڈ. تو یہ شہباز شریف امیجیٹلی اس کو پتہ چل جائے گا. کچھ بھی کہو شہباز شریف کے بارے میں, وہ سینسٹیو مین ہے, وہ سمجھتا ہے چیلنجز کیا ہیں. اور اگر وہ سوچے گا کہ بھائی بس میں آرام سے بیٹھے رہوں اور اپنے بوٹس پہن کے 4-6 جگہ چلے جاؤں اور لوگوں کو خوش کر دو, ایسا نہیں ہوگا. ہی نیڈز اے نیو مینڈیٹ اور ہی نیڈز اے نیو پلان. اور پیسے کدھر سے آئیں گے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہوگا, دا بیسٹ تھنگ فار ہم از کہ الیکشن تو کرنے ہیں. کب ہے الیکشنز؟ 2023 بائی واٹ ڈیٹ؟
کب میرا خیال ہے جولائی میں، اکتوبر میں شاید، اکتوبر 2023، اکتوبر 23۔ تو وہ چاہے گا کہ 1.5 سال 1 سال اس کو مل جائے، مگر میں سمجھتا ہوں اس قسم کا پبلک پریشر جو ہوگا، اس قسم کی جو اکانومی ہے ہماری، اٹس ان اے ویری پور کنڈیشن۔ ایک پرنسٹن سے ایک اسکالر بیٹھ کے کہتا ہے، بتا رہا تھا کہ یہ جو ہماری جو کنڈیشن ہے پرانے سے پہلے سے بدتر ہے، اور ٹھاٹ کر کے ایک آدمی نے اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے سٹیٹسٹکس دیے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ اتنا برا نہیں ہے، مانے کہ اٹس ناٹ گڈ بٹ اٹس ناٹ دیٹ بیڈ۔ تو دیکھیے، a fair election is really in the interest of the people of Pakistan۔ کوئی پارٹی کو اچھا نہ لگے بے شک، مگر ہمارے انٹرسٹ میں اے فیئر الیکشن، اور پریشر اس پہ آئے گا اس سے عمران خان سے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ وہ پریشر پٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا نہیں، میرے خیال میں وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بس گھسیٹتے جائیں اور ان کے مینڈیٹ اور بھی ختم ہوتے جائے۔ مینڈیٹ تو ہے ہی نہیں نا ان کے پاس، اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوا کیا ہے۔ یہ جو بھگوڑے ایم پیز ہیں، لوٹے جو ہیں، ان کے کنسٹیچوئنسی ان کو روک کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تم نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا ہے، مگر وی ووٹڈ یو ان، ہم نہیں سمجھتے تم نے چینج کرنا تھا کہ تم کرو گے جو مرضی ہے۔ ہاں، ریزائن کرتے اور ہمارا ووٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی پرابلمز ہوں گی۔ ٹھیک ہے ہلال صاحب، میں ذرا عمران صاحب سے بھی اس پہ کوئی کمنٹ لوں۔ عمران صاحب، جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوگی وہ بھی ایک بہت ہی نازک سے دھاگے پہ ہے، کیونکہ جب اتنے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے تو کوئی بھی ناراض ہو جائے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اتنی باریک دھاگے پہ وہ زیادہ دیر کھڑے رہنا پسند کریں گے؟ سمینا، 2-3 چیزیں سمجھیں۔ کل تک جو امتحان تھا نا، اس کا سامنا تھا تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو۔ اب کل سے وہی امتحان جو ہے اس کا سامنا ہوگا اپوزیشن کو اور میاں شہباز شریف کو۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے لیے امتحان شاید عمران خان صاحب سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان جو تھے ان کے اتحادی 155 کے بعد شروع ہوتے تھے، 154-55 ان کے اپنے لوگ تھے، اس کے بعد اتحادی تھے۔ اچھا، ان کے پاس ہیں اپنے 84 اور اس کے بعد اتحادی شروع ہو جاتے ہیں، اتحادیوں کی ایک لمبی لائن۔ اب دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو اطلاعات ہیں، ہمارے جو واقفہ نہال ہیں، ان کے مطابق میاں شہباز شریف ذاتی طور پہ، ہلالی صاحب، میاں شہباز شریف ذاتی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ 4 مہینے میں جو ہیں الیکشن کی اصلاحات، اس کے قوانین پاس کروائے جائیں، انتخابی اصلاحات کے، اور 1-2 چیزیں کر کے اس کے بعد جو ای وی ایم وغیرہ اور یہ وہ اپنی مرضی کے امینڈمنٹس کر لیں، اس کے بعد وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ کیونکہ ایک چیز کو سمجھیں، ایک تو انہوں نے فوری طور پہ ہلالی صاحب یہ بندوبست کیا ہے، جو انہوں نے پہلے ہوم ورک کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب دیکھیں، جو ہماری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لا رہے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ان کی کچھ باتیں چل رہی تھیں، جس میں ان کا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ آپ کو $15 ارب کے قریب یہاں پہ انویسٹ کرے گا۔ اب یہ معاملہ اگر تو واقعی وہ اتنے پیسوں کی انویسٹمنٹ لے آتے ہیں تو پھر تو ان کو ایک یہاں پہ بوسٹ مل سکتا ہے ان کے لیے، کیونکہ معیشت میں کچھ سانس آ جائے گا، باہر سانس آئے گا اور ڈالر وینٹیلیٹر ہٹ جائے گا، وہ جس کی بات کریں، ڈالر تھوڑا نیچے آ جائے گا تو معاملات کو ان کے حق میں جائیں گے۔ دیکھیں، ابھی تک عمران خان صاحب کو مہنگائی پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بیڈ گورننس پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، حتیٰ کہ میں اور ہلالی صاحب بھی یہاں بیٹھ کے ان دونوں چیزوں پہ ہم دونوں بھی متفق ہوتے تھے کہ مہنگائی بھی بہت ہے اور بیڈ گورننس بھی ہے۔ کیوں ہلالی صاحب ایسے ہی ہے نا؟ اب اس سے زیادہ میاں شہباز شریف کو اس کا سامنا ہوگا۔ دیکھیں، اب انہوں نے اپنے ساتھ جو اپوزیشن کی دوسری پارٹی ہیں ان کو بھی دیکھیں، ابھی آج انہوں نے بھی راضی کرنا ہے۔ ہاں جی، اب آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو کابینہ ہے اس کا فیصلہ تمام پارٹیوں کی مشاورت سے کریں گے۔ دیکھیں، جب آپ نے گڈ گورننس بھی کرنی ہے، مہنگائی پہ بھی قابو پانا ہے، ان چیزوں کو بھی کرنا ہے، تو آپ کے لیے تو ازدہے منہ کھول کے کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا اگر تو آپ وہ زیادہ دیر اس مشکل میں رہنا نہیں چاہیں گے، ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہی کہہ رہی ہوں، وہ خود چاہیں گے کہ الیکشن میں چلے جائیں، جو کام کر رہے ہیں وہ بس کریں۔ وہ ہلالی صاحب چاہیں گے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ کے ذریعے سے عوام میں یہ تاثر جائے کہ دیکھا یہ ایک اچھا
ایڈمنسٹریٹر ہے, اس نے ایک اچھے طریقے سے ملک میں کوشش کی ہے تاکہ اگلے الیکشن میں وہ ووٹ لے سکیں, ووٹ بھی لے سکیں اور اس وقت تک اپنی انتخابی اصلاحات یہ چیزیں یہ جو عمران نے جو کہا ہے, there's a lot of truth in this. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے, اگر یہ 15 بلین, مائی گاڈ, اگر یہ 15 بلین کا انویسٹمنٹ چائنا سے لے آئے, اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے پاکستان کے لیے. اور میں ابھی سے ہی شروع دعا کرتا ہوں کہ کاش کے یہ ہو جائے, مگر I have my doubts. مگر ایک چیز میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ شہباز شریف کا جو ٹیکنیک ہے وہ شاید نواز سے بہتر ہے. نواز زیادہ کانفرنٹیشنلسٹ ہے, یہ کانفرنٹیشنلسٹ اتنا نہیں ہے. مگر آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, جب آپ ای وی ایمز, جب آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ زہر ہے, وہ پی ٹی آئی کے لیے زہریلا ایک چیز ہے. وہ جو کمشنر ہے ہی از ٹوٹلی پارٹیزن اینڈ بائسڈ ان کے خیال میں, اور انہوں نے بار بار کہہ دیا ہے. کیا آپ اس کو چینج کریں گے؟ اور اگر آپ نہیں کریں اور ای وی ایمز ختم کریں اور اوورسیز ووٹنگ ختم کریں تو آئی ایم سوری, آپ کو کوئی یو وونٹ گیٹ این آڈینس, مانے آپ کو کسی سے بات کرنے کے لیے ان دی اپوزیشن کوئی نہیں ملے گا. وہ کہیں گے نہیں آپ ریگ کر رہے ہیں الیکشن, یہ آپ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی جو پہلے وہ کہہ رہے تھے اور اب یہ لوگ کہیں گے. ہلالی صاحب آئی ایم ایف آپ کو مدد کرے گا, آئی ایم ایف آپ کو مدد کرے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کرے گا. وہ بڑے خوش ہیں اور شاید میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو گرے لسٹ ہے. مگر یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر آپ عوام ایٹ دا مومنٹ, دیکھیے سمینا, لیٹس بی کلیئر, میں نہیں کہتا اس لیے آئی سپورٹ عمران خان, آئی ڈو سپورٹ عمران خان, میں سمجھتا ہوں از گڈ, بہتر ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام اس وقت ناراض ہے, عوام کا موڈ دیکھنا ہو گیا ہے, اس لیے میں نے میں دیکھیے 5th جنریشن وار جو ہو رہا ہے سمینا, اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ چاہتے ہیں کہ ادارے پاکستان میں ایک سے لڑیں, اور یہ جو فیصلہ اس وقت ہوا ہے, اس کا جو بھی واٹ ایور دا ریزنز, اس سے یہ لڑائی بڑھ رہی ہے اور وہ بڑے خوش ہیں. تو وی ہیو ٹو اسٹاپ دس. یہ کم کریں, اس کو, اس کی فرکشن کو کم کریں, اور یہ فرکشن کم اس لیے ہوگا اگر جلدی سے الیکشن ہو جائے میرے خیال میں. اچھا, اب اس میں جو ہے نا ہلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں 5th جنریشن وار, بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ رفٹ کو کم کیا جائے, تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری صرف اپوزیشن کی ہے؟ عمران خان صاحب کی بھی تو وہ بھی اپوزیشن میں ہی ہیں. عمران خان صاحب کی بھی تو اتنی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں وہ پہلے تو صرف ایک سیاسی جماعت کے رہنما تھے, لیڈر تھے, چیئرمین تھے, اس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان 3.5 پونے 4 سال وہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ فائز رہے ہیں. لہٰذا ان کی بھی ذمہ داری اتنی ہے کہ اس ملک کے فائدے کے لیے جو چیزیں ہیں ان پہ وہ توجہ کریں. میں واپس آ جاتا ہوں اس بات پہ جو لالی صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اگر وہ یہ معاملہ کر جاتے ہیں تو وہ میں پھر آپ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ تھوڑے عرصے میں کچھ زیادہ. اچھا, اس میں اب میرا اس میں سوال ایڈ کر لیں. بنیادی طور پر جو بھی ہلالی صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی بات کی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے, اچھا اس میں وہ اپنی پسند کے کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کی پسند کے کرنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایسے امپورٹنٹ معاملے پر اگر پی ٹی آئی کے ممبرز ہی اسمبلی میں نہ ہو, جو کہ میں نے سوال بھی ابھی پوچھا فواد چودھری صاحب سے, شیخ رشید صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ریزائن کر دینا چاہیے, اور بھی 1-2 لوگوں کا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں. آپ کے خیال سے پی ٹی آئی ریزائن کرنے جا رہی ہے, اور اگر جا رہی ہے تو یہ فائدہ مند ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے ممبران جو ہے نا اس میں واضح طور پہ 2 موقف تھے. اکثریت یہ چاہتی تھی کہ ریزائن نہ کیے جائیں. دوسری بات یہ, آپ دوسری خبر بھی لے لیں, اپوزیشن نے یعنی میاں شہباز شریف نے اور ان کے الائز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے استعفے دیتے بھی ہیں تو وہ استعفے ان کے قبول نہیں کریں گے, منظور نہیں کریں گے, جس طرح کے ماضی میں 2013 والی اسمبلی میں کیا گیا تھا. وہ ان کو منظور ہی نہیں کریں گے, وہ ان کو لنگر آن اس طرح سے کر دیں گے, کیونکہ اس وقت اگر 6 سے 8 مہینے ہو سکتے تھے تو اب تو ان کو مسئلہ ہی 3-4 مہینوں کا. لہٰذا ان کا خیال ہے وہ منظور ہی نہیں کیے جائیں گے اور اس دوران یہ ہو جائے. اب دیکھیں آئیڈیلی تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چیزیں ہونی
مل جل کے چاہیے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ہلالی صاحب ذکر کر رہے تھے چیئرمین الیکشن کمیشن کا. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہیں موجودہ, ان کی تقرری کس نے کی تھی؟ وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی, لیکن اب وہ بعد میں ان کے سارے فیصلے نہیں ان کو میری گزارش سنیں نا. اس وقت تو آپ نے بڑے میرٹ پہ ان کی تقرری کی تھی. اب اگر آپ کی مرضی کے خلاف فیصلے انہوں نے کیے تو آپ کے خیال میں وہ اپوزیشن سے جا کے مل گئے. بات یہ ہے کہ یا تو پھر یہ سارے بڑے عہدوں والے تقرریوں والے ایسے ہی کرتے ہیں, سن لینا, ان کو اپوائنٹ کوئی کرتا ہے, یہ جا کے اپوزیشن سے مل جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ بات, اس بات کو بھی سمجھیں کہ آپ کو اس پہ دونوں طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور خدا کا واسطہ میری تمام سیاستدانوں سے یہ اپیل ہے, وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, کہ صرف اپنا اقتدار نہ دیکھیں, اس ملک کو اقتدار کی بینٹ نہ چڑھائیں, کو ملک کا فائدہ بھی دیکھ رہے, ریاست کا فائدہ بھی دیکھ رہے. دیکھیے یہ الیکشن کمشنر کے بارے میں صرف یہ میں کہوں گا, قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس کو الیکشن کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اس آدمی نے اس کو اینٹیسپیٹ کر کے ایک خط لکھ دیا ہے, پتہ نہیں پریزیڈنٹ کو یا کس کو, پتہ نہیں, کہ 7 مہینے سے کم میں الیکشن نہیں کر سکتا. اور انسیڈنٹلی وہ اتنا ہی وقت ہے جتنا اپوزیشن کو چاہیے یہ سب قانون ان کو ٹویسٹ کر کے, چینج کر کے, اپنی اکثریت کو استعمال کر کے, جب الیکشن کا وقت آیا کہ ان کو سب چیز فیور کرے. تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو ایک سیکنڈ ہلالی صاحب, انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا روسٹرم پہ کھڑے ہو کے کہ ہم ہر وقت الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو ہلکا بندیوں کا معاملہ ہے کے پی کا, جو فاٹا کے علاقے کے پی میں شامل ہوئے ہیں وہ, اور اگر سندھ میں دوبارہ مردم شماری آپ نے کراچی میں کرانی ہے تو اس پہ اتنا وقت لگے. یعنی وہ کہتے پرانی ہلکا بندیوں پہ الیکشن اندر ہو سکتے ہیں 3 مہینے کے, لیکن اس میں نہیں ہو سکتا. ہاں جی, خیر میں نے اس 7 مہینے مجھے کہا گیا کہ اس کو وہ 7 مہینے چاہتا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں کے لیے 7 مہینے چاہتا ہے یا اس لیے وہ 7 مہینے چاہتا ہے, یو مے بی رائٹ, مگر وہ یہ جو پریفرل ایریاز ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے لیے آج الیکشن کریں, وہ کہتے ہیں ہم 2/3 لے لیں گے, مگر اگر پی ٹی آئی مگر آپ اگر آ کے پاور میں سوچے کہ ہم کیوں ہمارے اپوننٹس کا ٹائم ٹیبل پہ جائیں, ہم کیوں نہیں اس کو کھینچیں, اور کیوں نہیں آخر میں وہ ایک گیو اوے بجٹ دیں جو ہر وقت نون دیتی ہے الیکشن ایئر میں, جو تباہ کر دیتا ہے اکانومی کو, اور دوسرا جب جو آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ خزانہ خالی ہے. یہ بھی تو ایک قسم کا ارریسپانسبل بیہیویئر ہے کہ نہیں؟ اچھا, اس میں میں ابھی آپ سے آ کے پوچھتی ہوں کہ اگر یہ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں الیکٹورل ریفارمز, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی پی ٹی آئی کو اکثریت ملے گی, یا پھر وہ ان کو الیکشن ظاہر ہے کہ ہرا دیں گے جو اپوزیشن اتحاد ہے؟ اور یہ بھی کہ ریزگنیشن پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر تو مستعفی ہو گئے, اور گورنر خیبر پختونخوا نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے. لیکن کیا پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفے دے گی؟ کیا خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے دے گی؟ کیا پنجاب اسمبلی سے استعفے دے گی؟ کیا حکمت عملی ہوگی, اور کیا اس سے ایک پریشر کریٹ ہوگا ارلی الیکشن کے لیے؟ ہلالی صاحب, آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کو استعفے دے دینا چاہیے؟ اتنے بڑے پیمانے پر استعفے آئیں گے تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پریشر ہوگا ارلی الیکشن کے لیے؟ میرے خیال میں یہ کیوں لوگ اتنی جلدی ہے استعفیٰ دینے کے لیے, ایک وجہ تو صحیح ہے, یہ مختلف پارٹیز کے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نئی پارٹی جب آئے گی تو وہ کہے گی کہ آپ استعفیٰ دے دیں, ہم نے آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا ہے, لہٰذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے کو یہ آپشن ملنا چاہیے اور آپ کا استعفیٰ ہمارے پاس بھیج دیں. یہ بالکل صحیح ہے. مگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, اور اگر آپ کو میں یہ کہوں گے آپ نہ کہیں کہ آئی ایم بینگ پارشل, ایک نفرت آ رہی ہے, ایک نفرت ڈیولپ ہو رہا ہے اس ملک میں, ڈینجرس نفرت, یہ جو لوگ آئے ہیں ان سے. اس لیے یہ دیکھے ہوئے مال ہیں, دیکھے ہوئے چیز ہیں, ٹیسٹڈ سٹف. اور دوسری بات میں آپ کو ابھی کنفرم نہیں کر سکتا, میں کنفرم آج نہیں کر سکتا,
میرے دوست کا فون آیا ہے, وہ کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر سمینہ, ایک وجہ یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کوئی 0 ڈرون اٹیکس تھے پاکستان میں مسٹر عمران خان کے دور میں. جی, تو لیٹس ہوپ کہ وہ آج تک 0 ہے, اس لیے کہ عمران خان کا دور ختم ہو گیا. لیٹس ہوپ کہ آج تک وہ 0 ہی ہے. مجھے نہیں پتا, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو اچھا, یہ خبر آئی تھی ہلالی صاحب ایسے, لیکن زیادہ تر اس کی تردید ہی آ گئی ہے, وہ فیک نیوز ہی چلی ہے, ایسی کوئی اس میں آتھینٹسٹی نہیں ہے. اچھا, لیکن مجھے ہلالی صاحب تھوڑا سا اس پہ ذرا پلیز بتا دیجئے. میں اوور آل جو اجتماعی ریزگنیشن ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر سب جگہ سے استعفیٰ دے دیتی ہے پی ٹی آئی تو کیا ہوگا, اور ڈو یو تھنک کہ الیکٹورل ریفارمز اگر پی ڈی ایم کر لیتی ہے اپنی مرضی کے, ای وی ایم ختم, اوورسیز ختم, تو پھر بھی پی ٹی آئی جیت جائے گی کیا؟ ہاں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس قسم, اگر ایک 4 مہینے کا سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس قسم کے قانون پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. ہاں, ای وی ایمز پہ اور اوورسیز ووٹنگ پہ بہت اثر ہوگا, اور میں نے تو پہلے لکھ کے بھی کہہ دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر اوورسیز ووٹرز 2-3 ملین 10 ملین ہیں, اور پھر ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا, عمران یعقوب ڈس ایگریڈ ود می, مگر میں کہتا ہوں 3-4 اگر بھی ملین ووٹرز ہیں عمران خان کے, 3-4 ملین از اے لاٹ آف ووٹس بھائی, میکس ڈفرنس. تو وہ اس کو نہیں ملیں گے تو یہ کہے گا میں نے تو وعدہ کیا تھا, اب تم میرا وعدہ نہیں پورا کر رہے ہو اس لیے کہ تمہارے کو فائدہ ہو رہا ہے. میں نہیں ایکسپٹ کرتا, میں باہر نکلوں گا, میں بوائیکاٹ کروں گا, میں آؤں گا ہی نہیں, میں پولز کو اٹیک کروں گا. خدا جانے کیا کیا کر سکتے ہیں لوگ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آسپریٹ کرنے. ٹھیک ہے, چلیے عمران صاحب, استعفوں کے اوپر تو میں نے آپ کے لے ہی لی تھی پوائنٹ آف ویو, لیکن ایک استعفے کی اور ہم خبر سن رہے تھے, گورنر پنجاب نے بھی کہا ہے کہ وہ استعفیٰ جو ہے دے دیں گے. آپ کے واقفان حال کیا کہہ رہے ہیں, کب تک استعفیٰ آئے گا؟ دیکھیں, ہمارے واقفان حال نے جو سٹوری سنائی ہے وہ سن لیں. آج صبح جو نئے گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب, انہوں نے استعفیٰ دینے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا تھا بلکہ انہوں نے اپنا استعفیٰ لکھ بھی لیا تھا. اچھا, ہاں جی, انہوں نے یہ استعفیٰ لکھا اپنا, اور استعفیٰ لکھنے کے بعد وہ بنی گالا کے لیے روانہ ہو گئے, اور یہاں اپنے جو ان کا سٹاف تھا اس سے بھی انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے جا رہے ہیں. جب عمران خان صاحب سے ان کی بات ہوئی تو عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ایک سپاہی ہوں, میں آپ کا ایک ورکر ہوں, اور میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے گورنرشپ دی, لیکن میں آپ کے بغیر کنٹینیو نہیں کر سکتا, لہٰذا میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے اس پہ چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا اور اپنی کور کمیٹی سے یہ کہا, جس پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور ان کی کور کمیٹی نے ان کو یہ کہا کہ ابھی عمر سرفراز چیمہ کا استعفیٰ دینا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی پنجاب کا محاذ تو ابھی باقی ہے, پنجاب کا محاذ باقی ہے, اور پنجاب میں انہیں گورنر ایسا چاہیے کہ جو ان کی مرضی سے اجلاس بلائے اور ان کی مرضی سے اجلاس نہ بلائے. لہٰذا پھر چودھریوں سے بات کرنے کے بعد اور اپنے اصلاح مشورے کے بعد عمران خان صاحب نے عمر سرفراز چیمہ سے یہ کہا کہ ابھی آپ کام جاری رکھ جائیں, اپنا کام جاری. اچھا, آپ نے پنجاب کے محاذ کی بات کی تو میں تھوڑی اس پر بھی بات کر لوں آپ سے عمران صاحب. پنجاب میں اب آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جو وفاق میں ہوا ہے اس کا اثر اب پنجاب میں بھی دکھائی دے گا, تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے بھی کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر چودھری پرویز الہی صاحب کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا نا تو پھر تو بہت ہی معاملہ آسان تھا. اب بھی ہے یقینی, لیکن ٹف ہے, ٹف ضرور ہے, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پرانے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.